अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सबक उम्मीद की खुशी के नसर पारे की तशरीह करेंगे। नसर पारा शॉर्ट करके मैंने लिखा है, ऐसे ही आप लिख लीजिए। ए आसमानों की रोशनी और ए नाउम्मीदों की तसल्ली उम्मीद, फिर डैश लगाकर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज़ दरख्तों के साए को ढूंढता है। नसर पारा आप कॉपी डाउन कर लें, ठीक है। किताब से आप इसको देख लेंगे, मैंने शॉर्ट करके लिखा है और इसमें मैंने आपको डैश लगा दिए हैं। और उस नसर पारे की तशरीह में जो मुश्किल अल्फाज आएंगे बच्चों, वो मुश्किल अल्फाज मैंने बोर्ड पे तहरीर किए हैं ताकि इमले की मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब इस नसर पारे में भी हम वही हेडिंग देंगे पहले जैसे हमने जुमले में तशरीह में दी थी, हवाला सबक, ठीक है। हवाला सबक में क्या लिखेंगे आप? मंजर बाला नसर पारा, मंदरज बाला नसर पारा निसाबी किताब में शामिल मज़मून उम्मीद की खुशी से मुंतखब किया गया है, जिसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ां हैं। सही, ये हेडिंग नंबर 1 थी, हवाला सबक की हेडिंग थी, जिसके तहत आपने ये जो है लाइन लिखी। फिर अगली हेडिंग आपकी मैंने कल भी आपको बताया था, हवाला मुसन्निफ़ की है। अब हवाला मुसन्निफ़ की हेडिंग दीजिए और लिखिए, सर सैयद अहमद ख़ां 19वीं सदी के अज़ीम मुसल्लह कौम थे। उन्हें कौम की ज़बूहाली का बड़ा दुख था, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ में स्कूल ब्रैकेट ओपन, जो बाद में कॉलेज बनाकर तमाम मुसलमानाने हिंद के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, जहां मुश्तरका काविशों से तहरीक आज़ादी की इब्तिदा हुई। उन्होंने अपनी तहरीरों से कौम को ख्वाब गफलत से बेदार किया। इनकी तहरीरें सादा, रवां, बामकसद हैं। ज़ेरे मुतालिया मज़मून उम्मीद की खुशी एक इस्लाही मज़मून है, जिसमें उम्मीद की अहमियत को उजागर किया गया है। सर सैयद अहमद ख़ां को बेशुमार खूबियों की वजह से ही उर्दू नसर का मौरिस से आला कहा जाता है, ठीक है। ये था हवाला मुसन्निफ़। अब आप हेडिंग देंगे तशरीह की और तशरीह लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ और आपने लिखना है। सर सैयद अहमद ख़ां ने अपने इस मज़मून के इस नसर पारे में उम्मीद से मुखातिब हैं। वो उम्मीद को आसमानों की रोशनी कहते हैं। वो उम्मीद को आसमानों की रोशनी कहते हैं, क्योंकि जब इंसान मायूस होता है तो एक अच्छी उम्मीद ही उसका सहारा होती है, जो मसाइब के अंधेरे में उसको रवां दवां रखती है। उम्मीद ही मायूस और नाउम्मीद इंसानों की तसल्ली व तशफ़ी करती है। उम्मीद ही मायूस और नाउम्मीद इंसानों की तसल्ली व तशफ़ी करती है और उन्हें टूटने और बिखरने से बचाती है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उम्मीद के ही सहारे करता है। मसलन जब वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो वो उससे कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। ये गम और दुख की दवा है। मुसीबत और मसाइब में फंसा शख्स अपनी पूरी अक़ल व दानिश को इस्तेमाल करता है और उससे छुटकारा पाने की तदबीर करता है और उम्मीद की एक हल्की सी किरण को तलाश करता है। जब उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है तो जान तोड़ मेहनत करता है। अब नसर पारा नंबर 2 कॉपी करिए। नसर पारा नंबर 2 बोर्ड पे मैंने उसके जो है शुरू के और आखिर के जो हैं वो अल्फाज लिख दिए हैं, आप कॉपी डाउन करिए, बोलो
جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے. بولو جب اس دنیا سے ہم تم سے جدا ہو جائیں گے. ڈیش ڈیش لگائیے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے. کیا اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے؟ اب تشریح کی ہیڈنگ دیجئے. اب ہر مثلا پارے کی تشریح میں بار بار آپ کو حوالہ سبق یا حوالہ مصنف نہیں لکھواؤں گی. میں نے 2 دفعہ لکھوا دیا. اب آپ اس کو ویسے ہی کاپی ڈاؤن کریں گے. تشریح لکھیے بچوں. سر سید احمد خان کے تحریر کردہ مضمون. سر سید احمد خان کے تحریر کردہ مضمون امید کی خوشی کہ اس نثر پارے میں امید کی خوشی کہ اس نثر پارے میں ایک ماں گہوارے میں لیٹے اپنے ننھے منھے بیٹے کو محبت بھری دعائیں دینے کے بعد کہتی ہے کہ موت جو ایک اٹل حقیقت ہے ایک دن ہمیں بھی آ جائے گی. موت جو ایک اٹل حقیقت ہے ایک دن ہمیں بھی آ جائے گی اور ہم تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ کوشچن مارک. تم ہمارے پاس آؤ گے مگر ہم بے جان لاش ہوں گے. تم ہمیں بلاؤ گے مگر ہم موت کے پردے کے پیچھے سے جواب نہ دے سکیں گے. تم ہمیں بلاؤ گے مگر ہم موت کے پردے کے پیچھے سے جواب نہ دے سکیں گے. تم ہمارے لیے رو گے مگر ہم کچھ نہ کر سکیں گے. اے میرے بیٹے سائن آف ایکسکلیمیشن مارک. اے ہماری محبت میں رونے والے جب تم ہماری قبر پر آ کر ہمارے لیے دعا کرو گے تو ہماری روحیں خوش ہوں گی اور تم ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے مگر افسوس ہم تمہارے آنسو پوچھ نہیں سکیں گے. تمہیں تسلی نہ دے سکیں گے. تمہیں اپنی ماں کا محبت بھرا اور باپ کا نورانی چہرہ یاد آئے گا اور مجھے اس بات کا رنج ہے کہ تمہیں ہماری محبت یاد آئے گی اور تم غمزدہ ہو رہے ہوگے. ان سطور میں سر سید احمد خان کا فن نظر آ رہا ہے. ان مختصر سی سطور میں سر سید احمد خان نے امید اور غم کی ملی جلی کیفیت کو نہایت باریک بینی سے قلم بند کیا ہے. ایک ماں مرنے کے بعد بھی اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے اچھی امیدیں اور دعائیں کر رہی ہے. ایک ماں مرنے کے بعد بھی اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے اچھی امیدیں اور دعائیں کر رہی ہے. یہاں تک آپ نے اس کی تشریح مکمل کر لی. اب سوال جواب کی ہیڈنگ دیجئے اور سوال کاپی ڈاؤن کریے. سوال نمبر 1 ہے مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ جواب نوٹ ڈاؤن کریے. بقول مصنف امید انورٹڈ کاما میں لکھیے. بقول مصنف امید ہر محبت کی بنیاد ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر دکھ کا مداوا ہے. مایوس اور شکستہ دل انسانوں کا سہارا ہے. امید ہر فکر، اندیشہ اور خدشات کو دور کرتی ہے اور مستقبل کی خوشیوں کا تصور لاتی ہے. اس لیے مصنف نے امید کو ایک خوشی قرار دیا. یہ سوال نمبر 1 کا آنسر تھا. آپ لکھ چکے. ٹھیک ہے، ڈکٹیٹ کرا رہی ہوں اور لکھتے جائیے. املے کی کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ لفظ اگر غلط ہو بھی جائیں تو جب میں چیکنگ کروں گی تو وہ دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے بچوں. اب سوال نمبر 2 کاپی کریے. ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ جواب کاپی ڈاؤن کریے. سو رہے میرے بچے سو رہے. یہاں سے لے کر آپ کتاب میں مارک کر لیجئے. سو رہے میرے بچے سو رہے سے لے کر پھر آخری لائن
ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کرو گے، اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ سو رہے میرے بچے سو رہے، میرے بالے سو رہے۔ یہاں تک آپ کتاب میں اس کو مارک کر لیجئے، اور یہ سوال نمبر 2 کا آنسر ہے کہ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے۔ سوال نمبر ج دیکھیے، بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ جواب کاپی ڈاؤن کریے۔ قیدی بے گناہ تھا، بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے کی اذیت، پھر قید خانے کی تنہائی اور اس کے اندھیرے پن نے قیدی کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ اس سبق میں بے گناہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس طرح سوال نمبر 3 یعنی کا جواب بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے۔ اب آپ سوال نمبر 4 کاپی ڈاؤن کریے۔ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جواب کاپی ڈاؤن کریے۔ امید اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے، ہمارے غموں دکھوں کا مداوا ہے۔ امید ہر درد کی دوا ہے، مصیبت اور پریشانی کے دور میں امید اچھے مستقبل کی نوید ہے۔ یہ ہمیں آنے والے بہتر زمانے کا پیغام دیتی ہے، آنے والی خوشیوں کی خوشخبری سناتی ہے، ہمیں کسی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتی، جدوجہد اور عمل پہم کا راگ سناتی ہے، ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے، اور یوں مصیبت و الم میں ہماری زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے۔ دنیا کے چھوٹے سے لے کر بڑے انقلاب کے پیچھے امید ہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 کروا چکی میں آپ کو، 2 کروا چکی، 3 کروا چکی اور 4 کروا چکی۔ اب جو ہم کر رہے ہیں وہ سوال نمبر 5 ہے۔ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ یعنی کہ آخری سوال، اور جواب کاپی ڈاؤن کر لیجئے۔ والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ہمیں اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ان کا سہارا بنیں۔ والدین ہم سے بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ان کا سہارا بنیں، ملک قوم مذہب کی خدمت کریں، ایک اچھے شہری بنیں، دوسروں کے کام آئیں، والدین کا نام روشن کریں، بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنیں اور ان کا خیال رکھیں۔ یہی وہ امیدیں ہیں جو ہمارے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو سوال و جواب اور مرکزی خیال، جملوں کی تشریح، نثر پارے کی تشریح، امید کی خوشی کا تمام کام آپ کو مکمل کرا دیا ہے۔ اچھا بچوں، کلاس 10 اور 9 آپ لوگوں سے میری بار بار یہ گزارش تھی کہ آپ اپنی کاپیز چیک کروائیے، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں 10 کی کاپیز بھی اور 9 کی کاپیز بھی آپ سبمٹ نہیں کرا رہے ہیں۔ آپ کاپیز سبمٹ کرائیے تاکہ مجھے اندازہ تو ہو کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے بچوں نے جو ہے مجھے گرلز، ٹھیک ہے، کلاس 10 گرلز اپنی کاپیاں بھیجیں مجھے چیکنگ کے لیے، ٹھیک ہے، جو اٹینڈنس بھی مارک کروا رہے ہیں، اور جو ہے اٹینڈنس آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے مارکس ہیں، کاپی کے مارکس ہیں جو کہ مڈ ٹرم میں انکلوڈ ہوں گے، تو پلیز آپ اپنی کاپیاں چیکنگ کے لیے بھیجیں، لیکن یہ بات کا خاص خیال رکھیں کاپی جلد بھیجیے صبح، اور 1 بجے سے پہلے آپ کاپی لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ بالکل لاسٹ مومنٹ میں کاپی لا کر دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے چیکنگ کی پریشانی ہے، کیونکہ آج کل ویسے ہی موسم کا ایشو آ رہا ہے، نیٹ کا ایشو چل رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم کاپی پھر آپ لاسٹ مومنٹ میں دے کر جاؤ اور پھر وہ اسکول میں رہ جائیں اور پھر پیرنٹس پریشان ہوں۔ تو کوشش کریے یا تو پھر ابھی
یہ موسم کا سلسلہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، سیٹ ہو جائے تو پھر بھیجیے، اور اگر بھیج رہے ہیں تو پھر صبح بھیجیے. صبح سے ہم ہوتے ہیں 9 بجے آپ بھیج دیجیے، 10 بجے آپ کاپیز بھیج دیجیے. صحیح، تاکہ 10 کی کاپیز تو زیادہ کام بھی ہے، چیکنگ کے لیے مجھے کرنا ہے. تو پلیز آپ لوگ اپنی کاپیاں سینڈ کریں تاکہ آپ کی کاپیز چیک ہوں. نثر پارے کی تشریح مکمل ہوگی. تمام کام سبق سیکنڈ امید کی خوشی کا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اب مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.